नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएँ, हम इस वक़्त सर मुनीर साहब के पास बैठे हुए हैं गार्डन पब्लिक स्कूल में। आज 12 अक्टूबर है और अक्टूबर के इस 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर है सर। तो सर अक्टूबर में माशाल्लाह इस दफ़ा एक और ही बड़ी अज़ीम जो है वो महीना आया, 12 रबीउल का आया है। और 5 अक्टूबर को वैसे भी असादा कराम के हवाले से एक तकरीब होती है जिसे हम टीचर डे कहते हैं। जबकि मैं सर एक डे के ख़िलाफ़ हूँ। मैं कहता हूँ असातिज़ा का हो, वालिदैन का हो, ये सारा साल हो, नबी के दिन भी सारा साल हो। बहरहाल हमने भी माशरे के साथ चलना है। आपका बहुत शुक्रिया। सर ज़रा सबसे पहले तो हम बात करते हैं, क्योंकि किसी भी माशरे में जो बेहतरी है वो असातिज़ा कराम के बग़ैर मुमकिन ही नहीं है। हम जब उरूज पर थे तो हमारे असातिज़ा कराम जो थे वो अज़ीम लोग थे। हमारे असातिज़ा कराम जो थे वो सिखाने वाले थे, वो बताने वाले थे। उन्होंने अपना ओढ़ना बिछोड़ना जो है वो तालीम ताल्लुम किया था। तो सर ज़रा असातिज़ा कराम के बारे नहमदुल्ला अला रसूलिल करीम। मुश्ताक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। असल बात यह है कि टीचर्स डे अब दुनिया इस कदर मसरूफ़ हो गई है कि वो मैसेज के ज़रिए या उस दिन के हवाले से वो मैसेज दे देते हैं, और बाकी तो ज़ाहिर बात है, कोई किस जगह है, कोई किस जगह है, कोई किस जगह है, तो वो मुलाकात तो हो नहीं सकती। तो बहरहाल मुझे तो 5 अक्टूबर को पता चलता है कि आज टीचर्स डे है, कि मुझे बेशुमार स्टूडेंट्स जो हैं उनके में। कॉन्ग्रेचुलेशन आती है, तो मैं फिर उनको देखता हूँ और मुझे खुशी होती है कि चलें, जहाँ पर भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तान में हैं, जहाँ भी हैं, लेकिन वो मुझे मेरे वेल विशर हैं और वो मुझे सलाम करते हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ज़ाहिर बात है, टीचर जो है ये वालदैन और टीचर्स जो हैं ये बहुत बड़ा असासा होते हैं औलाद के लिए और शागिर्द के लिए। तो वो कहते हैं ना कि अगर शागिर्द मुकाबले में जीत भी जाए तो वो अपने आप को हारा हुआ अगर कहेगा तो वो फिर भी जीता हुआ है। हाँ। और अगर टीचर से हारना, माँ बाप से हारना, ये कामयाबी की सबसे बड़ी दलील है। माँ बाप के सामने भी सरनगुओं होगा, जितना आदमी अल्लाह ताला इतनी उसको कामयाबी देगा। और टीचर्स का भी जितना ख्याल करेगा, ज़ाहिर बात है, टीचर्स पढ़ाने वाले होते हैं, रूहानी वालदैन हैं, और उनकी इतना फ़र्क है रूहानी वालदैन के बारे में। मैं क्या बात आपको कहूँ कि हज़रत जितने भी पैगंबर गुजरे हैं उनके वालदैन थे। उन वालदैन के बारे में अरबी में उनके लिए वालद का लफ्ज़ आया हुआ है, वसैन इंसान बिवल 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 वालदैन इकसाना। तो उसके लिए आए हुए वालद का लफ्ज़ आया हुआ है। लेकिन जो रूहानी बाप, जो रूहानियत की बात पे हैं, जिन्होंने अपनी औलाद को पढ़ाया हुआ है, कुरान पाक में उनके लिए अबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने या बती या अबी ये कहा है, तो इसमें फ़र्क ये है अबी में और वालिद में, कि आया जिस्मानी वालिद होने के साथ साथ रूहानी वालिद भी थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के, इस्माईल अलैहिस्सलाम के रूहानी बाप थे। रूहानी बाप होने की वजह से उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया कटवाने के लिए भी। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि उस्ताद का एक बड़ा मकाम है, उसको भी अपना मकाम जो है वो मेंटेन करना चाहिए। और शागिर्द जो हैं वो आजकल के इस गए गुजरे दौर में अगर वो याद करते हैं, वो हमें सलाम करते हैं, तो हम उनके ममनून हैं, मशकूर हैं। और ये हमारे दरमियान एक राब्ता रहता है, और हमें तो बहुत खुशी होती है जहाँ पर कोई हमें शागिर्द मिलता है, बात करते हैं, तो बहरहाल वो देख कर हमें बहुत खुश होते हैं। यानी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा हमारा, मैं तो ये कहूँगा कि एक ज़माना वो था कि जब सारे सर्विसेज ख़त्म हो जाती थी, कोई किस तरफ नहीं जाता था, तो वो टीचर बन जाता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस पैगम्बराना पेशा में इस कदर इज़्ज़त रखी है कि मैं तो कहता हूँ कि सबको, जितने भी, मेरा बेटा जो सीएसपी जिसने किया है, और जो सीएसपी है कैबिनेट डिवीजन में जो है, मैं तो ये चाहता था कि वो भी मैं आकर स्कूल में बच्चों को पढ़ाए। मैं तो एक मेरे बेटे ने यहाँ पर ज्वाइन किया, मुझे खुशी है। टीचर होना बहुत बड़ी बात है। और वो कहते हैं ना कि टीचर जो है ना, वो जो उसके गुफ्तार में है वो करदार में भी हो, तो वो और आइडियल हो जाता है। तो इसलिए मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स का ममनून हूँ जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए हैं और मुझे सलाम किया है।
میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب و کامران کرے. اچھا سر، ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں نے آپ کی ویڈیو بنائی، وہ تصویر ہی بنائی، ایک آدمی نے، میں اس کو بڑا پیارا کر کے اپلوڈ کروں گا، تو میں اس کو عنوان میں نے یہ دیا ہے کہ اگر سر منیر جیسے اساتذہ کرام ہو تو شاگرد ڈاکٹر پروفیسر ملک عبدالشکور جیسے ہوتے ہیں. تو سر یہ بتائیے گا اختصار کے ساتھ کہ سر منیر صاحب کے پیچھے جن اساتذہ کرام نے محنت کی ہے ان کو بھی تھوڑا سا یاد کر لیے جائے ایک دو ٹیچروں کے حوالے سے. میں نے 6 سے 10 تک تو یہاں پر، میں چونکہ بانڈا پیر خان کا رہنے والا ہوں، میں نے 8 تک تو 5 سے 8 تک بانی رونا اسکول میں پڑھا ہے. وہاں پر میرے بہت اچھے 2 ٹیچر ہوا کرتے تھے، ایک عبد القیوم صاحب، اور خوش قسمتی سے میں پچھلے 4-5 مہینے سے میرا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، ادروائز وہ میرے پاس باقاعدگی سے آتے تھے اور میں ان سے مل کر بہت خوش ہوتا تھا، اور تقریباً مہینے کے بعد وہ ضرور چکر لگایا کرتے تھے. اور میں ان کو کہتا ہوتا تھا کہ میں آؤں گا، لیکن وہ کہتے تھے کہ مجھے پتہ ہے آپ کی مصروفیات کا، اس لیے وہ میرے پاس آتے تھے. تو میرے دوسرے ٹیچر محبت صاحب ہوا کرتے تھے، اللہ پاک ان کی بخشش کرے، اور اس طرح سے بہت سارے مصطفیٰ صاحب ہوتے تھے، یہ ہمارے بہت اچھے ٹیچرز ہوا کرتے تھے. پھر جب ہم ہائی اسکول نمبر 2 ایبٹ آباد میں گئے تو وہاں پر ہمارے ایک یوسف صاحب ڈی او پھر بعد میں ہوئے، وہ ہمارے ٹیچر ہوا کرتے تھے، زبردست ٹیچر ہوا کرتے تھے. میتھمیٹکس انہوں نے ہی ہمیں پڑھایا، اور سے انہیں کے پڑھانے کی وجہ سے میم نے بھی پھر اپنا سبجیکٹ جو ہے یہ میتھمیٹکس رکھا. وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، اللہ کیا تعالیٰ ان اوقات کے درجات شان میں. مصطفیٰ پہ گفتگو کرنا. رات کو ایک پروگرام میں ایک عالم صاحب نے بڑی پیاری گفتگو کی کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں تو مسکرا کے کریں، یقین جانی آپ کی فرسٹریشن، آپ کی پریشانی ساری کی ساری یہ خوش جو قسمتی ہے دور کہ ہو ہمیں جائے گی. اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اس سے بڑی اور خوش قسمتی ہماری کوئی بھی نہیں ہے. جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق ہے، وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اسی طرح سے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدائے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں تو رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت ابو بکر، ایک سمت عمر، ایک سمت عثمان، ایک سمت علی، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بات کرنا جو ہے یہ میرے خیال میں چھوٹا منہ اور بڑی بات والی بات ہے. بہرحال چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کرے کہ ان کی وسیلے سے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دے، تو اس لیے ہم یہاں پر باقاعدہ آج 11 ربیع الاول ہے تو آج ہم نے باقاعدہ قرآن خوانی کروائی ہے. ہمارے 2 کلاسز نے 2 قرآن شریف ختم کیے، ان کے لیے، ان کے مقام محمود کے لیے ہم نے دعا کروائی ہے یہاں پر. اسی طرح سے درود شریف پڑھا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذرا اس دن کو منانے کا، وہ کہ مختلف طریقوں سے لوگ مناتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس دن نوافل بھی پڑھیں، اور اس طرح سے درود شریف کثرت سے پڑھا جائے، اسی طرح سے سنت پر کثرت سے عمل کیا جائے. تو منانا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ دن یاد رہیں، ورنہ آج کل کی نسل یہ جو ہے نا لگ گئی ہے اس میں موبائل میں، تو وہ سب کچھ اپنے اکابرین کو بھول کر بیٹھی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اسکولوں میں اس لیے کرتے ہیں یہ سارے پروگرام تاکہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رہے. اور بچوں کو آج بھی میں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اور پھر میں نے اس پر بھی بات کی کہ آیا عیسائی جو ہے، یہودی جو ہے، وہ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیروکار ہیں. اب یہودی جو عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانے گا تو وہ یہودیت سے نکل کر عیسائیت میں آ جائے گا، اور جو عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانے گا تو وہ عیسائیت سے نکل کر مسلمان ہو جائے گا. اور اگر اس سے آگے کوئی جاتا ہے، ہم تو آمن رسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنین ہیں، ہم تو سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن لا نفرق بین احد من رسولہ. لیکن اب بات یہ ہے کہ جو عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا وہ مسلمان ہو گیا. اب کوئی اس درجے سے اگر آگے نکلتا ہے تو اب اس کا تو پھر اپنا کوئی ہونا چاہیے نا، اس کا نام مسلمان پھر نہیں ہونا چاہیے. ہم اس بات پر یہ زور دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تم پر، جو مرضی ہے کرو، لیکن تم مسلمانوں کا کلمہ، مسلمانوں کی مسجد اور مسلمانوں کا قبلہ یہ استعمال نہ کرو. تم اپنا جو مرضی ہے، جو نام رکھو، قادیانی رکھو، احمدی رکھو، جو بھی رکھتے ہو رکھو، ہمیں کوئی اس ہاں کسی اور. لیکن ہمارے یہ زیادتی کی بات ہے کہ آپ نام ہمارے نبی کے بعد آپ کہیں کہ کوئی نبی، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس میں دو رائے ہے ہی نہیں ہے. تو یہ میثاق،
یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے نبی تھا، اور جب یہ میثاق ارواح عالم میں ہوا ہے پیغمبروں کے ساتھ اللہ پاک کا، تو اللہ پاک نے پیغمبروں کے ارواح کو یہ بات ان سے ایک عہد دیا تھا کہ آیا جب ایک نبی تم میں ایسا آئے گا تو اس وقت تم اس کی پیروی کرو گے، اور اس پیروی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، معراج پر گئے ہیں، تو بیت المقدس میں آپ نے 1,23,999 پیغمبروں کی امامت کی ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے، اور چونکہ وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں، ہمیں انہوں نے کہا ہے ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں، سچ بولیں. دنیا کی کامیابی آج جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جس کی نوست ہم پر یہ پڑی ہوئی ہے کہ ہزار آفات در آفات ہیں، ایک آفت سے نکلتے ہیں دوسری آفت میں داخل ہو جاتے ہیں. آج صبح میں نے اپنی بچیوں سے اسمبلی میں یہ بات کی کہ یورپ جو تھا وہ ثقافت کے خلاف تھا، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ثقافت پہنے یا کچھ کریں. تو آج اللہ پاک نے کیا کیا کہ کووڈ کی وجہ سے ہر ایک کے منہ پر ماسک چڑھا دیے ہے. اب جو مسلم ہے اس کے منہ پر بھی اور جو غیر مسلم ہے اس کے منہ پر بھی ماسک چڑھا دیا. اللہ نے پردہ کروا دیا، خود کروا دیا، مجبوراً کروا. تو جس بات کو، جس مہمان سے چھٹکارا نہ ہو اس کو ہنس کر بلانا چاہیے. جس دین سے آپ کی نہیں ہو رہی ہے کوئی بات تو اس کے ساتھ کمیٹڈ ہوں، اس کی جو ہر بات جو کہی ہوئی ہے دین کی اس کو مانیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کریں. اور اس زمانے میں تو جو ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اچھا سر، ایک جملے میں جب پہلی دفعہ آپ مسجد نبوی گئے اور جالیوں پہ نگاہ پڑی تو کیا لمحات تھے سر؟ اور بس یہ میرے اور ان کے درمیان کی بات ہے. تو کہاں میں اور کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. تو یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ میں جب حج کرنے کے لیے گیا تو خانہ کعبہ پر میری نظر پڑی. پھر میں خانہ کعبہ میں جب بیٹھتا، خانہ کعبہ کو دیکھتا، تو وہاں پر میں بلب دیکھتا. اچھا اسی طرح سے میں لاؤڈ اسپیکر، اس زمانے میں جس زمانے 99 کی بات ہے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک مینار پر 288 اسپیکر لگے ہوئے ہیں. میں نے گنے تو 11 مینار تھے اس وقت مجھے جو نظر آئے خانہ کعبہ کے. مدینہ منورہ میں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر میں جب کھڑا ہوتا، درود شریف پڑھتا، تو اوپر وہ سورہ حجرات کی آیات لکھی ہوئی ہیں وہ بھی پڑھتا کہ اونچی آواز سے یہاں پر بات نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال جو ہیں یہ ضائع ہو جائے. یہ باقاعدہ سورت آیتیں لکھی ہوئی ہیں. تو وہ جو مواز شریف کی جو ٹکیاں بنی ہوئی ہیں وہ جو سامنے، تو میں ان کو بھی گنا کرتا تھا. اور مجھے میرے ساتھی کہتے تھے کہ یہ تم کیا کس کام میں لگے ہوئے. وہاں پر جو فانوس لگے ہوئے ان میں 48 بلب ہوا کرتے تھے، وہ بھی گنتا تھا. تو مجھے کہتے کہ یار تم کیا کرتے ہو، تم یہ بلب گننے کے لیے یہاں پر آئے ہو کہ اس طرح. میں نے کہا جس سے کسی کو محبت ہوتی ہے اس کے گھر سے، اس کے در و دیوار سے، اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. یہ محبت کے جذبے سے میں یہ ساری چیزیں جتنی میں یہ گن رہا ہوں. تو بہرحال جذبات تو ہمارے اب بھی وہی ہیں جو اس وقت تھے. میں 2018 کے بعد نہیں جا سکا ہوں. اب انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ قریب جا کر سلام اپنا پیش کروں گا، اور اللہ کرے کہ آپ بھی میرے ساتھ اگر نہ بھی جا سکیں. میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے سر. انشاءاللہ یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ ابھی تو میری گنجائش نہیں ہے، لیکن 2 سال مجھے دے دیں آپ. 2 سال کے بعد میں مشتاق صاحب کو عمرے کے لیے بھیجوں گا. بڑی نواز سر. اچھا سر، اللہ تعالیٰ آپ نے کہہ دیے سر انما الاعمال بالنیت. اچھا سر، آج کے دن ایک بڑا عظیم ثانیہ ہوا سر. وہ ثانیہ مجھے آج بھی یاد ہے. اور یقین کریں سر، ایک بڑا اسکول تھا، میں جگہ کا نام نہیں لے رہا، نیچے سے بچوں کی آوازیں آ رہی تھی. یقین کریں ایک عالم تھا، اور میں چیخ کے رو رہا تھا. میں اتنا بے بس تھا، اتنا مجبور تھا کہ میں باہر کھڑا ہو کے بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا. اسٹوڈنٹس جو اب یہاں پر نہیں ہیں، وہ کوئی کہاں پر ہے کوئی کہاں پر ہے، ان کو زیادہ پتہ ہوگا مجھ سے کہ جب یہ زلزلہ آیا نا تو ہمارا اوپر والا حال جو ہے یہ اس طرح سے لہر رہا تھا، یہ اس طرح سے چل رہا تھا.
تو میں نیچے آفس سے جب باہر نکلا تو سین میں، تو میں نے بچے کمروں سے نکلنے لگے، میں نے ان کو کہا کلمہ پڑھیں، سب نے اونچی آواز میں نے خود بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں نے بھی پڑھا اور بچوں کو بھی کہا کہ یہ پڑھیں، زور زور سے پڑھیں، ہم سارے پڑھتے رہے۔ آپ یقین کریں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ، ورنہ وہ بلڈنگ جو ہے وہ ریت کی، یعنی میں نے یہ اندازہ کیا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ یہ ریت کی دیواریں ہیں، ریت کا منظر ہے، اللہ تعالیٰ جس وقت چاہیں اس کو ریت بنا کر گرا دیں سب کو۔ تو جو سانحہ بالا کوٹ ہمارے ساتھ ہوا، اور جس میں بہت سارے بچے بہت اسکولوں کے بچے جو ہیں وہ بیچارے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ظاہر بات ہے وہ تو بخشائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے طفیل اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنا کرم کرے۔ تو جو بالا کوٹ کے شہداء ہیں جو اس زلزلے میں فوت ہوئے ہیں، ہمارے دلوں سے سچی بات یہ ہے کہ کم از کم 8 اکتوبر جب آتا ہے تو ضرور ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے خیر بھی کرتے ہیں، یہاں پر ختم بھی ہم پڑھاتے ہیں اور پھر ان کے لیے دعا بھی ہوتی ہے، بچیوں کو بھی ہم کہتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں تاکہ سر آج بھی یہاں پر ایک تقریب ہوئی ہے؟ جی آج بھی تقریب ہوئی ہے، آج وہی ہماری ربیع الاول کے سلسلے میں اگرچہ ہوئی ہے لیکن ہم نے شہداء بالا کوٹ کو نہیں بھولا اور ان کے لیے خصوصی دعا کرائی ہوئی ہے۔ اللہ پاک کرے کہ وہ جو متاثرین ہیں، کچھ تو ابھی تک بھی متاثرین ہیں، تو بکریال سٹی اللہ کرے کہ وہ وہاں پر ایڈجسٹ ہو جائیں اور یہ ان کے کم از کم دنیا کے اعتبار سے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ کم از کم پورے ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو صبر دے۔ اور سر خدا نخواستہ کوئی آپ کا عزیز، کوئی آپ کا شاگرد جو اس زلزلے میں جس کی نقصان ہوا ہو یا جس کی شہادت ہوئی ہے؟ اس زلزلے میں تو بالا کوٹ میں ہمارے بہت سارے رشتہ دار تھے، ان میں سے بھی ایک دو کی فوت ہوئے، کچھ بچ کے، اسی طرح سے مظفر آباد میں، آزاد کشمیر میں بھی ہمارے رشتہ دار تھے، وہ 2 3 4 فوت ہوئے، میں وہاں پر بھی گیا، آزاد کشمیر میں گیا، اور میں نے اپنے اسکول کی طرف سے مظفر آباد ایک جگہ آگے گلی دوپٹہ کے کچھ اس طرح کا نام ہے، وہاں پر ایک اسکول میں گیا اور یہاں سے میں پوری اپنی ایک جیپ جو ہے وہ بھر کر کاپیوں کی، کتابوں کی اور ٹافیوں کی اور اس طرح سے بہت ساری چیزوں کی لے کر گیا، اور وہاں پر جو بچے پڑھ رہے تھے ان بچوں کی کلاس باہر لگی ہوئی تھی، باہر ایک لان میں لگی ہوئی تھی، تو میں ان کے پاس گیا تو ان کو میں نے وہ سارے کاپیاں کتابیں جو ہیں وہ میں نے تقسیم کی اس وقت، یہ 9 10 اکتوبر کی بات ہے، تو ہم نے ان میں تقسیم کی ہیں۔ ہمارا اب بھی دل ان کے، چونکہ بچے جو ہیں وہ ہمارے بچے ہیں، دل خفا ہوتا ہے اس دن کو یاد کر کے کہ ہم، لیکن ایک بات ہے کہ انفارچونیٹلی مسلمان سیکھتا نہیں ہے، بس یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس سے، اب بلڈنگز تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بلڈنگز اتنی خوبصورت بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، آپ مظفر آباد شہر کو دیکھیں یا اس کے پیچھے دیکھیں خوبصورت، بالا کوٹ کو دیکھیں خوبصورت، اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کبھی زلزلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آفات سے محفوظ رکھے اور اللہ پاک ہماری